बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल के सबक नंबर 2 अपनी मदद आप, सर सैयद का एक अहम मजमून सिनफ़ अदब बनेगी, मजमून निगारी। ये सबक तशरीह के लिए भी अहम है, खुलासे के लिए भी, और इन दोनों से ज़्यादा आपके समझने के लिए अहम है कि इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम के अरूज व ज़वाल के असबाब बताए हैं जो हमें जानने चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मुख्तसर सा तारुफ देख लीजिए मुसन्निफ़ का। सर सैयद अहमद ख़ान कौम के अजीम मसले सलाह देने वाले, रिफॉर्म और सच्चे खैर खा, बरे सग़ीर पाक व हिंद में मुस्लिम कौम के एक अजीम तरीन रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान। आप उनका मकाम जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ शुरू की। ये सिर्फ इल्मी तहरीक नहीं थी, बल्कि मुसलमानों का पहला सियासी मरकज़ भी था जो यहाँ से पढ़ लिख के निकले। उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और फिर उसी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया। यानी तहरीक पाकिस्तान की कहानी सर सैयद से ही शुरू होती है। अलीगढ़ तहरीक में अजीम किरदार मुसलमानों की तालीम व तरबियत, सियासी रहनुमाई के हवाले से। आप उर्दू के अनासर खमसा में शामिल है। अनासर खमसा 5 बड़े नाम, इल्म अदब के 5 बड़े नाम, वैसे आपको पता हो। बाकी कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली नुमानी हैं और मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी हैं। ये उर्दू के 5 बड़ों में शामिल हैं। अब बात यहाँ बड़ी दिलचस्प है। सर सैयद अदीब नहीं है, लेकिन अदब पर बड़े गहरे असरार डाले। दूसरे अदीबों शायरों से उर्दू को नई नई सिमतें दी, सच्चाई की तरफ लाए, मकसदियत की तरफ लाए। सो उनका शुमार अनासर खमसा में किया जाता है। मुआशरती बुराइयों की इस्लाह की बात करते हैं, रिफॉर्मर थे। वो देखते हैं हमारे मुआशरे में क्या खरामियाँ हैं, क्या बुराइयाँ। आप जानते हैं इस वक्त हम गुलाम थे। आप देखते हैं कि हमारी ज़िल्लत की क्या वजह है, हमारी ग़ुलामी की क्या वजह है, हम में ऐसी क्या कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हम पस्ती का शिकार हैं। अगर उन कोताहियों को दूर कर लिया जाए तो हमारा ज़वाल ख़त्म हो जाता है। ये सर सैयद अहमद ख़ान इन पर तवज्जो देते हैं। तो ये तो वह मुसन्निफ़ का तारुफ। मुख्तसर सा सबक का तारुफ देख लें। अपनी मदद आप नामी बता रहा है कि इसका क्या मतलब है? खुद अपनी मदद आप करना, किसी की तरफ ना देखना, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखना। मैंने एक कुरान पाक की आयत लिखी जहाँ से ये चीज़ ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगिर्रो मा बेकौम हत्ता युगिर्रो मा बे अनफुसिहिम। मतलब ये हुआ कि अल्लाह इंसान को कुछ भी नहीं देता सवाए इसके जिसकी वो कोशिश करता है। तदब्बर, कोशिश से ही हर चीज़ मुमकिन है। इसी बात को हज़रत इकबाल ने शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ये आदत लिख दिया, ये लफ्ज़ था खुद अपनी हालत के बदलने का। इस बुनियादी तारुफ के बाद हम आते हैं सबक के तारुफ की तरफ। अपनी मदद आप आपका आजमूदा माकूला है। आप बताते हैं ये माकूला है अपनी मदद आप करना, सेल्फ हेल्प करना, जिसमें अफराद, कौम और नस्लों की कामयाबी का राज है। आपके बकौल अपनी मदद आप ही वो असूल है जो सच्ची तरक्की की बुनियाद है अफराद की और कौम की। इसी को वो कौमों के अरूज व ज़वाल का सबब बताते हैं। जिन्होंने अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया वो आगे निकल गए। जो अगयार की तरफ, दूसरी कौमों की तरफ देखते रहे, या वो अफराद जो दूसरे अफराद की तरफ देखते रहे, वो पीछे रह गए, वो तरक्की न कर सके। अगर आपके ज़हन में हो, मैं बात कर रहा हूँ कि इंसान खुद कोशिश करता है तो तरक्की करता है, और वो कौम तरक्की करती है जो खुद कोशिश करे, दूसरी कौमों की तरफ न देखे। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले टेलीविजन पे कमर्शियल चला करता था,
امریکہ کی حکومت کی طرف سے وہ دکھاتے ہیں کہ جی امریکہ مختلف پروجیکٹس میں پاکستان کو مدد دے رہا ہے، اور آخر میں ایک جملہ بولتے تھے امریکہ کی حکومت کی طرف سے، اشتہار تھا ٹیلی ویژن پہ کہ امریکی عوام بنا رہے ہیں خوشحال پاکستان۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ پوری قوم کے منہ پر تھپڑ نہیں ہے؟ امریکی بنا رہے ہیں خوشحال پاکستان۔ پاکستان میرا ملک تھا، پاکستان آپ کا ملک تھا، پاکستان ہمارا ملک تھا، ہمیں خوشحال بنانا تھا۔ وہ اختیار چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو خوشحال بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات، ہمیں آئینہ دکھانے کے مترادف ایک قوم خود اپنے بلبوتے پہ ترقی کرتی ہے، دوسری قومیں کی طرف دیکھے گی تو وہ ترقی نہیں کر پائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سر سید فرماتے ہیں قومی ترقی میں افراد کا کردار، افراد ہی مل کے قوم بناتے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں کہ اندرونی کوششوں سے اصلاح ممکن ہے، یعنی جب تک ہم خود اصلاح نہ کرنا چاہیں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں چھوٹی کلاس میں بات یاد آئی، ہمارے ایک پروفیسر صاحب فرمایا کرتے تھے تم گدھے کا منہ پکڑ کے زبردستی پانی میں ڈبو سکتے ہو، مگر اس کو زبردستی پانی پلا نہیں سکتے جب تک وہ خود نہ پینا چاہے۔ تو بات وہی ہے، ایک بندہ جب تک خود کوشش نہیں کرے گا اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر اس سے بات کی گئی کہ آزادی طویل جد و جہد سے ہی ممکن ہے۔ یاد رکھیے، آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی، طاقتور سے چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے۔ شخصی چال چلن کی اہمیت بیان کی گئی، چال چلن کریکٹر انسانی کردار کی کیا اہمیت ہوتی ہے انفرادی قومی ترقی میں۔ پھر بتایا گیا کہ علم کی نسبت عمل کی زیادہ اہمیت ہے، اور آخر میں بتایا گیا انسانی زندگی میں مشاہدے کی اہمیت، مشاہدہ آبزرو کرنا، بغور دیکھنا۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل کس سے سیکھی؟ آپ نے کہا بے وقوفوں سے۔ میں بے وقوفوں میں بیٹھتا تھا، وہ جو کرتے تھے میں ان کے الٹ کرتا تھا۔ آپ کامیاب انسان سے بھی سیکھتے ہیں، بغور مشاہدہ کریں، آبزرو کریں اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ آپ ناکام سے بھی سیکھتے ہیں، دیکھیں اس میں کیا خامیاں تھی جو ناکام رہا، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، جائزہ لینا۔ ایک قول ہے کہ بے وقوف وہ ہے جو خود نقصان کر کے سیکھتا ہے، عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کے نقصان سے سیکھ لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مشاہدہ، مشاہدے کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں جو اقتباس لیا گیا یہ سر سید کی کتاب ہے، مقالات سر سید، جلد پنجم، وہاں سے لیا گیا۔ تو یہ تو مختصر سا تعارف ہوا مصنف کا اور سبق کا۔ آپ کے سامنے ایک پیٹرن میں رکھا ہے، یہ سرخ رنگ میں نے لکھے ہیں وہ اہم نکات جو اس سبق میں بیان ہوئے صفحات کی ترتیب سے۔ پہلے صفحے میں یہ نکات ہے، پھر گرین لائن دوسرے صفحے پہ یہ، تیسرے پہ یہ، آگے ان کی تفصیل موجود ہے، یعنی یہ خلاصے کے لیے نکات ہوں گے اور یہ تشریح کے لیے نکات ہوں گے، تاکہ دونوں چیزیں آپ کرتے رہیں۔ تو اس تعارف کے بعد باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 6، اپنی مددات، سر سید احمد خان کا مضمون۔ پہلے صفحے میں یہ چند باتیں کی گئی، ہم پہلے اہم نکات کی بات کرتے ہیں خلاصے کے حوالے سے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے۔ کیا؟ اپنی مددات۔ جس نے اپنی مددات کی وہ کامیاب رہے، وہ افراد، نسلیں، قوم کامیاب رہے۔ یہ کامیابی کا بنیادی اصول ہے، اپنی مدد آپ کرنا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا، میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ خلاصے کے اہم نکات ہیں، ان کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے، ان الفاظ کو نمایاں کریں گے مارکر سے، تو آپ کو ایک بہترین خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی ہے بچہ خلاصے کو رٹا مارنا، اہم نکات سمجھے اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھے۔ جی، بات ہو رہی تھی دوسری، اہم اصول فطرت۔ سر سید فرماتے ہیں کہ یہ اصول فطرت ہے کہ جیسے قوموں کا چال چلن ہوتا ہے اسی کے مطابق حکومت ہوتی ہے۔ ویسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس طرح کے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر عوام نیک اور ایماندار ہوگی حکومت بھی ویسی ہی ہوگی، عوام جاہل اکھڑ ہوگی تو حکومت بھی ویسی ہی ضدی ہوگی، جیسی عوام ویسی حکومت۔ وہ فرماتے ہیں اصول فطرت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ افراد کا مجموعہ ہی قوم ہے۔ قوم کیا ہے؟ میرے اور آپ کا نام قوم ہے۔ جس طرح کے افراد قطرے ہیں پانی کے تو قوم دریا ہے، قطروں سے ہی دریا بنتا ہے نا۔ ہم جس طرح کے ہیں وہی قوم ہے۔ تو اگر دیکھنا ہو قوم کیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ قومی ترقی اور تنزل زوال کے اسباب بتاتے ہیں۔
وہ 4 چیزیں بتاتے ہیں قومی ترقی اور زوال کے حوالے سے کہ ہر شخص اگر محنت کرے، شخصی محنت، ہر شخص عزت کرے ایک دوسرے کی، ہر شخص ایماندار ہو، ہر شخص ہمدرد ہو ایک دوسرے کا، تو وہ قوم ترقی کر جائے گی، اور اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو قوم زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلے صفحے کے آخری پیراگراف میں بیان کرتے ہیں کہ قوم کی سچی خیر خواہی کیا ہے۔ قوم کی سچی خیر خواہی یہ ہے، میں ہر لمحے سوچوں کہ میں ملک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اپنے گھر کی ترقی کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، میں یہ دیکھوں ملک کی ترقی میں میرا کیا کردار ہے۔ تو یہ تھی پہلے صفحے کے چند اہم اصول جو اس میں بیان کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ صرف اندرونی کوششوں سے اصلاح ممکن ہے، یعنی جب تک کوئی خود نہ ٹھیک ہونا چاہے دوسرا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ سے پہلی بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل غلام کی پہچان کیا ہے، اصل غلام کون ہے۔ اصل غلام وہ نہیں ہے جس کا کوئی ظالم اور سنگدی علاقہ ہے، بلکہ اصل غلام وہ ہے جو خود غرض ہے، جس کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، جو قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، اصل غلام اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم تشریح میں دوبارہ دیکھیں گے، فی الحال خلاصے کے لیے ہم نکات دیکھ رہے ہیں۔ انسان پرستی کے نقصانات۔ انسان پرستی کیا ہے؟ جس کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہے، دوسروں پر بھروسہ ہے، تو یہ ہوگی انسان پرستی۔ اس کے نقصان کیا ہے کہ انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، اسے اپنے پر اعتماد نہیں رہتا، وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر بیان کیا گیا قوموں کی عزت کا سبب۔ قومیں کب عزت پاتی ہیں، کس طرح عزت پاتی ہیں، یہ اس میں بیان کیا گیا، اور وہ اس طرح سے عزت پاتی ہیں کہ جب اپنی مدد آپ کرتی ہیں، جس طرح بھی آپ کو امریکی مدد کی مثال دی، جو دوسروں کی طرف نہیں دیکھتی۔ دیکھیے، آج بھی دنیا کے بہت سے ملک ہیں، قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ، طوفان آتے ہیں، اور جب دنیا ان کو مدد کی پیشکش کرتی ہے وہ شکریہ کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ ہم پہ مسئلہ ہے، ہم خود گزارا کریں گے، کس سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حکمران تو کاسے گدائی لے کے چل پڑتے ہیں کہ چلیں 4 پیسے اکٹھے ہوں گے، زیادہ جیب میں ڈالیں گے، کچھ خرچ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم بین الاقوامی برادری میں وہ باعزت مقام نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بات کی گئی ہے جی استقلال اور محنت کی اہمیت۔ اس طرح ڈٹے رہنا۔ جو افراد، جو قومیں مسلسل محنت کرتی رہتی ہیں، محنت سے جی نہیں چراتی، وہ افراد اور قومیں کامیاب رہتی ہیں۔ یہ دوسرے صفحے پہ بات تھی۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف۔ اس پہ مصنف کیا بیان کرتے ہیں؟ اس پہ بتاتے ہیں کہ قومی ترقی میں نسلوں کا کردار۔ یاد رکھیے، ترقی یوں نہیں ہوتی، ایک نسل کے پیچھے کئی نسلیں ہوتی ہیں۔ آج اگر امریکہ اس مقام پر ہے تو ذہن میں رکھیے اس کے پیچھے ان کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یعنی قوم کی ترقی اور زوال کے پیچھے بہت سی نسلوں کا کردار ہوتا ہے۔ پھر بات کی قومی ترقی میں تمام شعبوں کا کردار ہوتا ہے۔ ایک عام کنسپٹ ہے، ہمارے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ بچی بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صرف ڈاکٹر انجینئر ہی ملک چلا رہے ہیں؟ ملک کی ترقی میں تمام شعبوں کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر بتائی گئی ایمانداری کی عمدہ نظیر، جو شخص ایماندار ہوتا ہے دوسروں کے لیے اچھی مثال بنتا ہے۔ اور آخر میں بات کی گئی شخصی چال چلن اور مشاہدے کی اہمیت کی، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ تو اہم نکات تھے سب کی خلاصے کے حوالے سے پہلے لیکچر میں۔ اگلے لیکچر میں ہم ذرا انہی نکات کو تشریح کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔